आदाब। आपकी मेज़बान नजम सहार एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और प्रोग्राम का नाम है दानिश से मुकालमा वुमेन्स डे स्पेशल। इस प्रोग्राम में हम अपने वक्त के अहले दानिश से मुख्तलिफ समाजी और इल्मी मौज़ूआत पर मुकालमा करते हैं। हमारी कोशिश होती है इन मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की जाए और किसी हल तक पहुँचने की कोशिश की जाए। आज चूंकि वुमेन्स डे स्पेशल है तो हमारे गुफ्तगू के मौज़ूआत रहेंगे ख़वातीन का हर मौजू में डिग्री लेना फ़ायदेमंद है, मजबूत ख़ानदानी निज़ाम पर हमारा फ़ख्र और उसकी हकीकत, क्या तालीम याफ्ता ख़वातीन अच्छी माएँ साबित नहीं होती, खौफनाक हद तक मौजूद जनरेशन गैप और उसके असरात, बढ़ता हुआ तलाक का रुझान और ख़वातीन के समझौता ना करने का इससे ताल्लुक, वुमेन्स डे के नारे और ख़वातीन के मसाइल का हल। आज की शख्सियत हमारे सीनियर लिखारी नॉवल निगार अफसाना निगार जनाब अहमद इकबाल साहब हैं। आपने बहैसियत एक फिक्शन राइटर अपने क़ारीन को बहुत सी खूबसूरत कहानियां और बहुत ही हसीन किरदार दिए। आप न सिर्फ एक साइकोलॉजी के तालिब इल्म रहे बल्कि फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं। माशरे के मसाइल और समाजी रवैयों पर आपकी गहरी नज़र है। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अहमद इकबाल साहब। हमारा पहला सवाल आपसे यह है इकबाल साहब, आप खवातीन की बेमकसद तालीम के खिलाफ हैं। यानी अगर हम इसको यूं कहें दूसरे अल्फाज में कि खवातीन को हर मौजू पे तालीम हासिल, हर सब्जेक्ट में तालीम हासिल नहीं करना चाहिए। आपके ख्याल में खवातीन की तालीम का मकसद क्या है? उन्हें चंद मखसूस मज़ामीन के अलावा दूसरे मज़ामीन क्यों नहीं पढ़ने चाहिए? मैं इस इख्तलाफी नुक्ते नज़र थोड़ा सा रखता हूँ और उसके बायस ख़वातीन में खासा मातूब हूँ। दरअसल दो प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट एक अलग चीज़ है और थ्योरेटिकल एक अलग चीज़ है। नज़रियाती तौर पे, उसूली तौर पे आप कैसे कह सकते हैं कि किसको क्या पढ़ना चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन पाकिस्तान के मारूजी हालात में और पाकिस्तान के क्या बर सग़ीर के मारूजी हालात में जब इसका आप जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होता है कि गुज़िश्ता 100 साल में ख़वातीन ने जो तालीम हासिल की, क्या उससे उनके मकासद हासिल हुए? उस तालीम का मकसद पूरा हुआ? और तालीम बराए तालीम का नज़रिया तो बहुत आम है, किसी को कुछ नहीं मालूम कि उसको इल्म हासिल करके करना क्या है, बस पढ़ना है, पढ़ना बराए पढ़ना। हालांकि इल्म अपनी ज़ात में जब तक कोई इफादियत ना रखता हो, उसका एप्लीकेशन ना हो, तो उसका मकसद क्या है? तोते को पढ़ाना, टेप रिकॉर्ड करना। तो खवातीन ने अब तक तो जो परफॉर्म किया है, आप 100 साल की तारीख देखिए, 100 साल की, 100 साल की तारीख में कितनी खवातीन ने इल्म हासिल किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। करतन हैदर ने लिखा है कि 1913 में पहली मुसलमान खातून ने मैट्रिक किया था, इंट्रेंस कहलाता था, और वो एक कसाई की लड़की थी। तो उसको बड़ा मातूब किया गया कि ये शुरफा का काम तो नहीं है पढ़ना। बाद में खैर खवातीन ने कदम रंजा फरमाया इसमें, और पहली कामयाब खातून जो जिन्होंने इल्म से इस्तेफादा किया, मैं समझता हूँ हिजाब इम्तियाज अली ताज थी। हिजाब इम्तियाज अली ताज ने कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी हासिल किया, जहाज भी उड़ाए, अफसाने भी लिखे, किताबें भी लिखी। तो किसी हद तक अगर वो पब्लिक में आई, लेकिन बहरहाल अब ये मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने पढ़ा हमारे क्या था। हमारे हाँ, हमारे सवाल का एक दूसरा हिस्सा एक और भी है। हम खवातीन की तालीम का मकसद आप क्या मानते हैं कि क्या मकसद है? मैं समझता हूँ तो अगर हमारे हम और माशरे। सिंपल करें। जी जी, ये देखिए ना, हम अपने मुल्क के हालात को मद्देनजर रखेंगे, अपने माशरे के हालात को मद्देनजर रखेंगे, तो हमारे यहाँ तो औरत जो है वो बच्चों की तरबियत करती है, घर संभालती है, शौहर को संभालती है। ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी इंतजामी उमूर में उसी पर आती है। अब तो उलूम ऐसे होने चाहिए कि जो इन मामलात में उसकी मदद करें। अभी आप समझ लीजिए कि मुझे सही अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी प्रैक्टिकल लाइफ में ख़वातीन की जो परफॉर्मेंस है तालीम याफ्ता की, वो शायद 1% होगी, मुश्किल से 1-2% होगी। बाकी तमाम जो हैं वो घरों में बैठी हुई हैं। तो डॉक्टर्स आप देख लीजिए कि मैं तो जहाँ भी रहा हूँ, कराची, लाहौर, मुझे अपने मोहल्ले में कोई लेडी डॉक्टर दस्तियाब नहीं होती। लेडी डॉक्टर्स तमाम अस्पतालों में ही हैं, बस नौकरी कर रही हैं और दी एंड। तो
یہ ایک پہلو ہے، لیکن اس کے متعدد پہلو ہیں کہ وہ اپنے گھر میں کیا کر سکتی ہیں. یہ جو کیمسٹری پڑھ رہی ہیں، میں اپنی فیملی کا بتاتا ہوں کہ 20 سال پہلے میری فیملی کی ایک خاتون نے فزیکل کیمسٹری میں MS سی کیا تھا. مجھے نہیں معلوم فزیکل کیمسٹری کیا ہوتی ہے، اور شی ڈڈ نتھنگ، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو فزیکل کیمسٹری تو 20 سال پرانی آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی. باقی گھر میں ان کا اپنا جو ذاتی تجربہ تھا، جو ان کی تربیت تھی، وہی کام آ رہی ہے. ان اٹ سیلف وہ جو علم تھا سارا MS سی کا، وہ تو رہ نہ گیا. اقبال صاحب اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ پڑھنے لکھنے والی خواتین ڈیفینیٹلی ان میں سے بہت ساری ایسی نہیں ہوں گی جو گھر میں بیٹھنا چاہتی ہوں، وہ پروفیشنل فیلڈ میں کام ہی کرنا چاہتی ہوں گی یقیناً، مگر ان کو باقاعدہ روکا جاتا ہے. یہی سارے جو آپ نے بتایا، یہی سب کچھ جو آپ نے بتایا کہ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، فیلڈ میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری گھر میں ہے. یا چلیے ہم اس کو ایک اسی موضوع کے اوپر ہمارا دوسرا سوال ہے، اور وہ یہ ہے، ہم روایتی طور پہ ہم یہ ماننا ہمارا یہ ہے کہ ہم بہت ہی خاندانی، جو ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت مربوط ہے، اور اس کے اوپر ہم کو بڑا فخر بھی ہے. بڑے فخر سے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا خاندانی نظام بہت مضبوط ہے. لیکن آپ کو جس طرح سے خواتین کو ہم لوگوں نے گھر میں بٹھا دیا ہے، اسی سو کالڈ جو ہمارے خاندانی روایتوں کو برقرار رکھنے کے اصولوں کی بنیاد پر اور ان کو چلانے کی بنیاد پر، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا مضبوط خاندانی نظام کہیں نہ کہیں شخصی آزادی اور اس کی انفرادیت کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے؟ یعنی فیلڈ میں آنے والی، اتنا پڑھنے والی خواتین گھر میں تو بیٹھنا نہیں چاہتی، وہ ڈیفینیٹلی کام کرنا چاہتی ہیں. تو اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے. جی، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور میں بھی اسی وجہ سے اگر مخالفت کر رہا ہوں تو مخالفت اسی وجہ سے کر رہا تھوڑا ہوں. سا اگر تھوڑا سا اگر ہم اس کو اور ایکسپلین کریں، وہ یہ کہ خواتین کو پڑھنا تو ہر سبجیکٹ میں چاہیے، لیکن ہمیں یہ جو لوگ انہیں روک رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا پڑھانا چاہیے کہ جو پڑھ رہی ہیں خواتین، ان کو ان کا مقصد پورا ہونا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ جن لوگوں کی بات کر رہی ہیں ان کو پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ سب بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ان کا جو ذہنی رویہ ہے وہ نہیں بدلا ہے. یہ آپ کی بات 100% درست ہے کہ تمام خواتین بڑی ایمبیشنز کے ساتھ پڑھنا شروع کرتی ہیں، اور جب تک زمانۂ طالب علم میں رہتی ہیں ان کا ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے کہ ہم اپنے فیلڈ میں بڑی توپ چلائیں گے. بالکل صحیح ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. آپ کی ایمبیشنز تو ہائی ہونی چاہیے نا. آپ کسی چھوٹی سی بچی سے پوچھیے، 5ویں 6ٹھی جماعت 7ویں جماعت کی بچی سے، کیا بنو گی؟ وہ کہے گی ڈاکٹر. لیکن جب وہ ڈاکٹر بن جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہی سوال آ جاتا ہے جو ہماری خاندانی روایات سے منسلک ہے. خاندانی روایات ہماری، اس کے بارے میں بھی ہمارا بڑا منافقانہ رویہ ہے. ایک طرف ہم روتے ہیں کہ جی ہماری خاندانی روایت ختم ہو گئی. کون سی خاندانی روایت ختم ہو گئی؟ بہت سی ہو گئی. وقت بدلتا ہے، اقدار بدلتی ہیں، اور پھر ہمارا یہ الیکٹرانک میڈیا کی ایج میں سب کچھ بدل گیا ہے. لیکن اگر نہیں بدلا ہے تو وہ مرد کا رویہ نہیں بدلا، نہیں بدلا. یہ میں بالکل 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار اگر ہیں تو مرد ہیں، جو ان کو الاؤ نہیں کرتے. اور الاؤ اس طرح نہیں کہ کلیئرلی منع نہیں کرتے. میں نے ایک دو کیسز میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کرو، تو کچھ خواتین نے میڈیکل ہاسپٹل جوائن کیے، گھر چوپٹ ہو گیا. میاں صاحب تو نہیں کریں گے وہ کام سارے جو عورتیں کرتی ہیں. اب ہر عورت جو کام کر رہی ہے، موسٹلی میڈیکل فیلڈ میں ہیں یا ٹیچنگ کی سائڈ پر ہیں، تو ان کا کام دگنا ہو جاتا ہے. یعنی وہ اپنے آؤٹ سائڈ ہاؤس، گھر سے باہر اپنی جو پروفیشنل ڈیوٹی ہے وہ بھی پوری کریں، وہاں بھی اپنی ایفیشنسی برقرار رکھیں، اور گھر میں بھی ان کی ایفیشنسی میں فرق نہ آئے، کسی چیز میں فرق نہ آئے. تو اب یہ دوہرا کام جو ہے یہ کرنا پڑتا ہے انہیں. میں آپ کو بتاؤں نا، میں اپنی فیملی میں. لیکن جی اقبال صاحب، خالی مردوں کے اوپر یہ پورا بلیم ڈال دینا ہے بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ مردوں نے روک دیا یا ان کو سپورٹ نہیں کیا.
घरेलू खवातीन जैसे मदर इन लॉ हो गई, खुद दूसरी इस तरह की जो आपके इन लॉज होते हैं, उनमें ज्यादातर खवातीन होती हैं जो बहुत पढ़ी लिखी खवातीन जो अपनी पढ़ी लिखी बहुओं को रोक रही होती हैं और उनको सपोर्ट नहीं कर रही होती। तो कहीं ना कहीं हर जगह पे इसको हम ये नहीं कहते कि मुकम्मल तौर पे मर्दों की वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं खवातीन भी दूसरी खवातीन को दबा रही हैं। देखिए, खवातीन का एक तो जो रिवायती रिश्ता है सास बहू का, वो तो अपनी जगह है। वो जो एक पूरा नाद रिश्ता बन जाता है शादी के बाद, वो नंद के साथ या सास के साथ, वो तो अपनी जगह है। लेकिन आप ये देखिए कि ज्यादातर खवातीन जो चाहती हैं शौहरों से करा लेती हैं, हर बात पे कायल कर लेती हैं। चुनाचा शिकायत का सिलसिला तो बड़ा दराज है कि जी बहू ने जादू कर दिया है, बेटा हमारा नहीं रहा। ये एक बड़ी आम सी चीज है। मैं तो आसपास सबको सबको देख रहा हूँ कि वो जो खवातीन जब चाहती हैं तो वो अपना एक अलहदा घर भी बना लेती हैं। खवातीन जो चाहती हैं वो मर्दों से करा भी लेती हैं। और उमूमन शिकायत तो करने वाली तो औरत ही होती है ना कि बहू ने जादू कर दिया। वो इसमें कोई तखसीस नहीं है। मैं नहीं समझता कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है। पता नहीं शादी के बाद कोई हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ को भी ये शिकायत थी डायना से, और इंदिरा गांधी की को भी शिकायत थी मोनिका से। अब मुझे बताइए ना कि वहां पर क्या मसला है। कोई मसला नहीं है, लेकिन एक जहनी रवैया जो है। मगर उसमें माओं का किरदार या बहनों का किरदार, नंद और सास का किरदार बहुत कम है। बहुत कम है। हमारी मौजूदा जो नस्ल है ये आला तालीम याफ्ता है, लेकिन अब से इससे जो पिछली नस्ल थी उसमें तालीम का तनासुर इतना नहीं था। और उन्होंने अगर किया तो मैट्रिक किया, एफए किया, बीए किया। लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में जो रेशियो बढ़ा है वो तो पिछले 25-30 साल में बढ़ा है। जब खवातीन यूनिवर्सिटीज आई और ऑनलाइन एजुकेशन हुई कायद आजम यूनिवर्सिटी जैसी इदारों से, तो खवातीन हर शोबे में आगे बढ़ गई, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे ऐसे मजामीन उन्होंने ले लिए कि जो एक्चुअली उनके कामयाब मिसाल के तौर पे आप देखिए, मुल्क में तो देखिए ना, जेनेटिक में एक खातून ने किया। जेनेटिक में करके वो कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? जेनेटिक में कौन से हमारे पास मौके हैं रिसर्च के? एक खातून ने अभी, एक खातून ने क्या, मुतादिद खवातीन है, मैं तो अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ, उसने एम फिल किया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। अब आप मुझे बताइए कि एग्रीकल्चर में एम फिल करके ये पीएचडी करके वो कहाँ जाएंगी? शहर में रहेंगी? गांव में कैसे रहेंगी? और गांव में रहेंगे तो क्या करेंगे? उनके पास कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है, और वो प्रैक्टिकल नॉलेज वहां पे कितनी काम आएगी? अभी तो वहाँ मर्द नहीं पहुंचे देहात में। देहात का माहौल जो है, अभी तक हमारे डॉक्टर्स के लिए भी साजगार नहीं जाते डॉक्टर वहाँ। ना सोसाइटी मिलती है, ना उनको माहौल मिलता है, ना उनकी जरूरियात पूरी होती हैं। तो अब रह जाती बात शहरों तक। शहरों में मुझे बताइए कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स क्या करेंगे? कौन सी भेड़ बकरियां हैं यहाँ पर, कौन सी खेतियां हैं यहाँ पर? तो अब ये तालीम की बात आ जाती है कि आपको यू हैव टू बी चूजी, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई आपको पढ़ना है तो आपकी इसकी हिफाजत क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो हमारे मुल्क में ये देखे बगैर जहां दाखला मिला वहां दाखला ले लिया, ये हो रहा है। अहमद साहब, अहमद साहब, जी। आज हमारा, आज का आज के वक्त का सबसे अहम सवाल, जनरेशन गैप, जो लगभग तकरीबन हर जमाने का एक बहुत बड़ा इशू रहा है, मगर आज आज ये जो मसला है ये पहले से भी कहीं ज्यादा संगीन है। जी। आज की डायनामिक्स जो है जनरेशन गैप के, उसके असरात क्या है, उनका हल क्या है, जरा इस मौजू पे बात कीजिए हमसे। देखिए, आपने जो बात की है, खुद मेरे जहन में जिस समय आज की जरूरत नहीं बल्कि पहले भी ये जनरेशन गैप तो हमेशा से है। अब ये है कि रियलाइजेशन उसकी ज्यादा हो गई है, एहसास ज्यादा हो गया है, और उसको कम से कम एडमिट किया गया है कि देयर इज समथिंग लाइक जनरेशन गैप। पहले तो ये तस्वर भी नहीं था। मेरे वालिद हेडमास्टर थे, तब तक तस्वर क्या था? तस्वर ये था कि जब बाप ने मुंतखब कर लिया कि बच्चा ये पढ़ेगा तो उसको वो पढ़ेगा। और उस्ताद के लिए क्या था कि जी
ہڈی ہماری چمڑی آپ کی، ڈنڈے مار مار کے اس کی چمڑی ادھیڑ دیجیے، لیکن پڑھانا آپ نہیں ہے۔ اب وہ مدرسوں میں کسی حد تک اب بھی وہ لاگو ہے، لیکن یہ جنریشن گیپ کو میں نے بھی سفر کیا ہے، مجھے بھی بڑی کوشش کی گئی، اور بڑے اعلیٰ ادارے تھے، گورنمنٹ کالج جیسا ادارہ تھا، میں نہیں پڑھ سکا میتھس، میں کلاس سے بھاگ گیا، میں کالج سے بھاگ گیا، نام کٹ گیا، اور بدترین حالات سے میں گزرا کہ میں ایک اپنا کالج کے کلاس میں نکو بن گیا تھا کہ میں سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ الٹیمیٹلی میں نے بھی بغاوت کی، اور میں نے آرٹس کے سبجیکٹ لے لیے کسی کو بتائے بغیر۔ 3 مہینے میں نے 2 سال کا کورس کر کے اور آرٹس میں انٹر کر لیا۔ پھر اس کے بعد مجھے فیلڈ ملا اپنی پسند کا، میں نے آگے ایڈوانس سائیکالوجی اکنامکس یہ پڑھی، کالج میں ٹاپ کیا، یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، سب کچھ کیا، افسانے لکھے، شاعری کی، یہ ڈرامے لکھے، لیکن وہ جو سائنس کا فیلڈ تھا وہ تو میں اپنا کیا بتاؤں، وہ ہمارے یہاں ایک جینیٹک مسئلہ ہے کہ ہماری فیملی میرا بھائی نہیں کر سکا، وہ اخبار جہاں کا 10 سال ایڈیٹر رہا، بڑا مشہور افسانہ نگار ہے اخلاق احمد، میرا بیٹا، ہم لوگ حساب نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم پر جبر تو کیا گیا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو 100 سال سے آپ سمجھیے کہ ریئلائزیشن تو چل رہی ہے، لیکن ابھی تک ہم اس کا حل نہیں نکال سکے، کیونکہ ہماری جو اپنی خاندانی اقدار ہیں نا، ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خاندانی قدریں اس جو ہیں کا وہ انجام کیا دیکھتے ہیں آپ اس اس کا خاندانی نظام، اس خاندانی اس کا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ انجام ہو رہا ہے تباہی کی صورت میں، ہم ریئلائز نہیں کرتے، ہم آنکھیں کھول کے دیکھتے نہیں کہ ہمارا معاشرہ کس قسم کے سنگین مسائل کا شکار ہو چکا ہے۔ میں نے کچھ عرصہ یہاں پر چند سال اولڈ ہومز میں کام کیا تھا۔ اولڈ ہومز کی جو صورت حال ہے اس پر تو کتابیں لکھی جا سکتی، لیکن کتابیں لکھنے سے کیا ہوگا؟ ہو ول کیئر؟ کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہم جس اولڈ ہومز کے نظام کو وہاں پہ یورپ امریکہ میں مسترد کرتے ہیں، اس کی اتنی اشد ضرورت ہے یہاں پر۔ کیا حال ہے پیرنٹس کا اولڈ ایج میں؟ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ والدین نے ان کو آزادانہ اپنا آزادی نہیں دی اپنا کیریئر چننے کی، اپنا شریک حیات چننے کی، ان کی کسی بھی معاملے انفرادی شخصیت کو دبایا گیا، ان کی انفرادی شخصیت کو بچوں کے دبایا گیا۔ بہت بری طرح سے دبایا گیا سب جگہ، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کل کے تعلیم یافتہ پیرنٹس کو میں نے منافقت دیکھی ہے کہ وہ ٹی وی کے مذاکرے میں شریک ہوتے ہیں تو اس کو تسلیم کرتے ہیں، گھر آ کے بھول جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایک کامن چیز ہے۔ ابھی میں نے خواتین کے دن پر میں نے لکھ دیا تھا کہ یہ جتنی خواتین ایکٹیو ہیں، یہ آ کے پبلک میں کچھ اور کہتی ہیں، لیکن اپنے گھر میں نہیں کر سکتی، اپنی بیٹی کو نہیں کہہ سکتی کہ بیٹا تم آزاد ہو، شوہر سے کہنا کہ نہیں میں تمہارے غلام نہیں ہوں، میں تو تمہارے برابر کی ہوں، وہ جوتا مارے تم بھی جوتا مارنا، وہ گالی دے تم بھی بڑا گالی دینا۔ اچھا بڑا اچھا موضوع نکالا۔ ہمارا اگلا سوال آپ سے اسی حوالے سے ہے۔ یوم خواتین پر یہ جو مارچ منعقد کیا جاتا ہے اور جو نعرے اس پہ، ان کے بینرز پہ جو لکھے جاتے ہیں، آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا مغربی فیمنسٹ کے درآمد شدہ تحریک ہماری خواتین کے مسائل حل کر پائے گی، یا یہ محض صرف ایک پیڈ ایڈورٹائزمنٹ ہے؟ دیکھیے نا، فیمنسٹ تحریک بالکل ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ فیمنسٹ تحریک جو ہے وہ کیا ہے؟ کس قسم کی آزادی ہے؟ سیلف ریسپیکٹ چاہیے، یا آپ کو ڈسیشنز کی فریڈم چاہیے، یا آپ کو ویلیوز سے آزادی چاہیے؟ کیا چاہیے آپ کو؟ یہ ڈیفائنڈ تو ہے ہی نہیں۔ اب جو خواتین آتی ہیں، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، مجھے بلایا گیا ہے سیمینارز میں جو 8 مارچ کو ہوتے ہیں خواتین کے دن پر، تو میں نے جو دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں وہاں پہ بڑے بڑے ایسے سیمینار ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، ڈیمانسٹریشن ہوتی ہیں، شوٹس ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں۔ وہ کیا وہ 70% خواتین وہ ہیں جو زراعتی پیشے چلے، ان کو چھوڑ دیں، آپ شہری خواتین پہ آ جائیں۔ شہر کی آبادی میں آپ کے خیال میں اسلام آباد، راولپنڈی میں رہتا ہوں، 40 سال میں نے کراچی میں بھی گزارے ہیں، یہاں پہ اسلام آباد پنڈی کی آبادی 40 لاکھ ہے،
40 लाख आबादी में 20 लाख खवातीन है, 11 लाख 10 लाख रख लें आप जो बाशऊर खवातीन हैं, 8 लाख रख लें। आप मुझे बताइए कि इन 5 स्टार होटलों में जो नुमाइंदगी करने आती है वो कितनी होती है? 400, 500, 800, 1000। अगर 1 लाख भी हो ना तो 0.001% बनता है 11 करोड़ की आबादी का। अगर 1 लाख भी हो तो 1000 में एक, 10,000 में एक बनती है। 10,000 में से एक खातून उठ के और ये कहे कि मैं 10 करोड़ की नुमाइंदा हूँ और मैं उनकी जज्बात की तर्जुमानी कर रही हूँ, मैं उनके ज़रूरियात की तर्जुमानी कर रही हूँ, मैं उनके जहनी रुझानात की तर्जुमानी कर रही हूँ, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वो तमाम तर खवातीन वो हैं, मैं ऑनेस्टली कोई फिगर्स तो नहीं दे रहा, लेकिन जो फेसबुक पर मैं देखता हूँ वो तमाम तर खुशहाल खवातीन हैं जिनके पास तमाम वसाइल दस्तियाब हैं। तालीम है, तालीम के साथ इजहार है, इजहार के साथ अबलाग है, उनके पास मीडिया है, उनके पास लैपटॉप है, मोबाइल है और फरागत है। फरागत का मतलब ये है कि वो मूव भी कर सकती हैं, मोबिलिटी भी है उनके पास और उनको घर के मामला की फिक्र नहीं है, तो तब जाके वो बोल सकती हैं। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि बाकी जो यहाँ की 10 लाख की आबादी है खवातीन की, उसमें से 9,09,000 में क्या किया है? क्या उन्होंने हक दिया है कि आप हमें हमारी तर्जुमानी कीजिए, या वो कर रही हैं? हमारा मसला जो है कि घरों के अंदर जो माहौल है वो औरत के लिए भी और बच्चे के लिए भी, जनरेशन गैप भी, और ये जो फेमिनिज्म है वाली बात आ जाती है इस पहलू से, दोनों के लिए रेस्पेक्टेबल होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए और प्रैक्टिकेबल होना चाहिए। हम कहते हैं बच्चों को भी वो माहौल चाहिए। जी जी, अहमद फरमाइए। इकबाल साहब, अहमद इकबाल साहब, अच्छी पढ़ी लिखी खवातीन, खैर अच्छी को हम नहीं, ज्यादा पढ़ी लिखी खवातीन अच्छी जी माएँ साबित नहीं होती। और ये देखिए, एक चीज ऐसी है जो जो गूगल पे भी सर्च करके देख लिए तो बड़ा सच, बिल्कुल सच साबित होता है कि जो जिन खवातीन ने जो बहुत कामयाब रही जिंदगी में, वो अच्छी माएँ, अच्छी हाउसवाइफ, अच्छी अच्छी जिसे हम कहें कि बेगमात साबित ना हो सकी, नॉर्मली या तो ज्यादातर सिंगल पेरेंट रहीं या इसी किस्म के मसाइल का शिकार रहीं। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि लेकिन और ना उनके बच्चे बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं उसकी बनिस्बत जो कम पढ़ी लिखी खवातीन होती हैं, जो जो इतनी ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड नहीं होती, उनके बच्चे माशाल्लाह बहुत कामयाब होते हैं। इसी मौजू पे गालिबन हमारी उस दिन आपकी बात भी हो रही थी इस बारे में। अब बताइए, अब आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कुल्लिया तो खैर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन बहैसियत मजमूई ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। अब तक आप नामवर खवातीन को देख लीजिए किसी भी शोबे में, आप बेगम राना लियाकत अली खान को देख लीजिए, आप बेगम फिरोज खानून को देख लीजिए, वकार सानून को, या आप किसी बड़ी लिखारी खवातीन को देख लीजिए, उनके बच्चे क्या बने? बेगम राना लियाकत अली खान के दोनों बेटे अशरफ और अकबर को जानता है कोई? या आप किसी भी शोबे में, ये हम लोगों ने पता नहीं क्यों फर्ज कर रखा है, फर्ज कर लिया है कि ये जहानत जो होती है या सलाहियत पेशा वराना, ये जेनेटिक होती है। कोई जेनेटिक नहीं होती। किस शायर का बेटा बड़ा शायर बना, किस अदीब का बेटा बड़ा अदीब बना, किस साइंसदान का बेटा बड़ा साइंसदान बना, कौन सी जेनेटिक क्वालिटीज आई? कोई नाम आपके जहन में आता है? कोई नाम नहीं आएगा। कोई कोई मुसव्विर का बेटा मुसव्विर नहीं बना, कोई राइटर का बेटा राइटर नहीं बना। अब आप देखिए अल्लामा अहमद इकबाल का इकबाल बेटा। साहब, अहमद जी, इकबाल साहब, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यही सवाल हमारे जहन में भी बार बार उठ रहा होता है। ये हमारे इसमें नहीं था, हमारे क्वेश्चन में नहीं था, बट ये बार बार हमारे जहन में उठ रहा होता है। इवन अनवर मकसूद साहब माशाल्लाह इतने अच्छे राइटर हैं, उनके बेटे ने अपनी फील्ड तक चेंज कर डाली, वो सिंगिंग की फील्ड में आ गए और बहुत आगे गए। क्यों? जिस फील्ड में आपके पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं, आपके आपकी मदर्स, आपके पेरेंट्स, बच्चे वो फील्ड चेंज क्यों कर जाते हैं, वो फील्ड चेंज क्यों कर लेते हैं, उसी फील्ड में अपना नाम क्यों नहीं बनाते? ये फिर वही रुझान की बात आती है ना, एप्टीट्यूड की बात आती है। अब हमने कोई फर्ज कर रखा है कि बच्चा जो है वो तरबियत घर से लेता है। बच्चा जो है, मैं आपको मेरा अपना अकीदा जो है, और हम आपको फिर एक दफा, हम सॉरी, हम आपकी बात काट रहे हैं, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर दैट।
بچوں کا بعض اوقات رجحان ہوتا بھی ہے. جیسے ہم نے انور شعور صاحب کی بیٹی ہیں شائستہ مومن، ماشاء اللہ بہت زبردست آرٹسٹ، ہم نے ان کا انٹرویو کیا. ان کا بھی لکھنے کی طرف رجحان تھا، مگر جس وقت وہ، اور بچپن میں وہ لکھا بھی کرتی تھیں، مگر ان بقول ان کے کہ اپنے والد کے سامنے کوئی چیز لکھ کے پیش کرنا ان کو حوصلہ نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں لکھنا، مطلب اس کو وہ پریزنٹ نہیں کر سکتی تھی، سامنے نہیں لا سکتی تھی. تو انہوں نے لکھنا بہت، ان کے اندر تھا لکھنے کا شوق ان کو، مگر وہ اپنے آپ کو ایز اے رائٹر انہوں نے نہیں منوایا، انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے مصورہ منوایا. پھر اس کے بعد اب آ کے وہ اپنے والد کے بارے میں ایک کتاب لکھ رہی ہیں یا ان کے حوالے سے لکھ رہے ہیں. تو یہ ایک چیز، ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر بعض اوقات بچوں کا رجحان بھی ہوتا ہے رائٹر بننے کا، مگر وہ نہیں اس فیلڈ کی طرف جاتے. اس یہ چیز ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے ہمارے ذہن میں، اور آئی تھنک بہت سے لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر ایک آپ یہ دیکھیے کہ تناسب، آپ کو مشکل سے ایک نام ملا انور شعور کی بیٹی کا، لیکن علامہ اقبال کا بیٹا کیوں نہیں شاعر بنا؟ جن کو بہترین تعلیم اور تربیت ملی وہ وکیل بن گیا اور ہائی کورٹ کا وہی جج اور کیا. تو اب دیکھیے بات یہ ہے، میرا ایک عقیدہ ہے اور یہ کسی حد تک صحیح ہے، جینیٹک فیکٹ ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا قدرت اس کے دماغ میں ایک چپ لگا دیتی ہے کہ یہ اس کو کیا بننا ہے. اب آپ کر لیجئے کوشش، جتنا چاہیں کر لیں. آپ مجھے بتائیے، پشاور کا سے بہت دور ایک گاؤں ہے نمک کلی، وہاں سے یہ جہانگیر خان اور ہاشم خان اور روشن خان اور جانشیر خان یہ سارے وہیں سے کیوں پیدا ہو گئے؟ وہاں تو کوئی اسکویش کا کچھ بھی نہیں تھا، کوئی تربیت نہیں تھی. کراچی سے کیوں نہیں ہوئے جہاں پہ اتنا بڑا اسٹیڈیم ہے، نور خان اسکویش اسٹیڈیم؟ وہاں سے تو نہیں ہوا کوئی بھی. اب یہ گھر میں اگر انور شعور صاحب نے ایسا کیا تو یہ پھر انور شعور صاحب کا رویہ ہی ہے نا جس نے اس کو ڈسکریج کیا. اس بیچاری کا تو وہ قصور نہیں. نہیں. تو نہیں خیر، یہ تو ایک ڈفرینٹ ایک بات ہو جائے گی اس موضوع پہ، میرے خیال میں ہمیں نہیں اچھی اس بات پہ ڈسکس کرنا چاہیے. بٹ کچھ بچوں میں شاید آئی ڈونٹ نو. خیر. نہیں نہیں، دیکھیے یہ تو بات یہ ہے کہ تمام تر لوگ جو ہے نا وہ اختلاف کر کے اور اپنے گھر والوں سے، ادیب کا پیشہ ہے کیا؟ کچھ دیتا ہے آپ کو؟ افسانہ نگار کا پیشہ کچھ دیتا ہے آپ کو؟ میں نے تو کرشن چندر جیسے افسانہ نگاروں کو معاشی طور پہ بدحال دیکھا. تو ماں باپ جو ہے نا وہ ہمیشہ معاشی خوشحالی کی سوچتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اس کا مستقبل جو ہے معاشی طور پہ کامیاب ہو. تو ادیب، شاعر، مصور، موسیقار، یہ یہاں پر ایک تو ریسپیکٹیبل نہیں ہے. موسیقار، موسیقی کا تو خیر ہے ہی میراثیوں والا کام، مہدی حسن کو بھی میراثی کہہ دیا تھا لوگوں نے. لیکن باقی جو ادیب شاعر ہیں ان کو ابھی وہی لطیفہ ہے کہ اچھا آپ شاعری کرتے ہیں، ٹھیک ہے بڑا اچھا کرتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ کام کیا کرتے ہیں؟ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ فیض صاحب نے اگر یہ اکیڈمکس میں نہ کیا ہوتا تو کیا بنتا ان کا؟ وہ عربی میں ایم اے تھے لیکن انگلش کے بہت بڑے اسکالر تھے، اردو کے بہت بڑے اسکالر تھے فیض صاحب. جو کامیاب ہوئے ہیں وہ شاعری، پیور شاعری میں کامیاب نہیں ہوئے. تو اب یہ آپ جینیٹک اگر بچے کی صلاحیت کو نہیں پہچانیں گے. آپ دیکھیے میں یہودیوں کی بات کرتا ہوں، اسرائیلی کہتے ہیں کہ ہم تو بھیا دنیا میں 1 کروڑ 20 لاکھ ہیں، ہم اپنی مین پاور ضائع نہیں کر سکتے. 3 سال کی عمر میں بچے کا ایپٹیچیوڈ جج کر لیتے ہیں کہ کیا بنے گا. میری اپنی فیملی کا ایک بچہ امریکہ میں تھا، پڑھ رہا تھا، اٹھا کے لے گیا کہ یہ تو اسپیشل ٹیلنٹ ہے، یہ تو شاعر بنے گا، بنا دیا. ہمارے یہاں یہ تصور نہیں ہے، لیکن ہمارے گھروں میں بھی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ موسیقی کے جو شوقین ہیں وہ بچے گھروں سے بہت یعنی چھپ کے کرتے تھا، گاتے ہیں یا بجاتے ہیں یا کسی کو بینڈ کو جوائن کرتے ہیں. یہ کوئی شریفوں والا کام اب بھی نہیں سمجھے آتا. علی ظفر کو دیکھیے، علی ظفر کے جو والد ہیں، علی ظفر تو آرٹس کالج میں پڑھتا تھا، نیشنل آرٹس کالج میں، اور اس کے والد جو تھی وہ پی ایچ ڈی ہے، وہ اپنے بیوی کو میٹرک سے لے کے اور پی ایچ ڈی کرائی خود. ماشاء اللہ. تعلیم میں ان کا بڑا اعلیٰ ریکارڈ ہے. یہ بھی ٹاپ کرتا اچھا. تھا، چھوڑ دیا جی، چھوڑ دیا اس اچھا. نے. احمد اقبال صاحب، جی معاشرے میں بڑھتے ہوا طلاق کا رجحان، جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ لوگوں نے کمپرومائز کرنا چھوڑ دیا ہے، خاص کر کے خواتین نے. کیا آپ بھی مکمل طور پہ ایک
اس ڈیورس ایشو میں ایک مکمل طور پہ صرف ایک فریق کو ذمہ داری دے کے جو ہے ایز اے بحیثیت ایک فیملی کاؤنسلر کے آپ بھی صرف ایک فریق کے اوپر ذمہ داری ڈال کے اپنا ذمہ داری پوری کر لینا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے ایک تناسب کیا ہے، پہلے کیا تھا؟ نہیں معلوم کسی کو نہیں معلوم، یہ بحث کہنے کی بات ہے. آپ مجھے لیکن بتائیے کہا نا یہ کہ جاتا ہے کہ طلاق کا ریشو اب بڑھ گیا ہے اور بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. پہلے کہیں شاذ کسی ایک جگہ پہ سننے میں آتا تھا، اب تقریباً ہر گھر میں یہ اس قسم کے مسائل نہ صرف یہ کہ ڈسکس ہوتے ہیں بلکہ دیکھیے اس کے بارے میں بتایا اور بہت. جی سننے والی بات جو ہے نا، لوگ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ بھائی آج گاؤں چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں ہر شخص موبائل لیے بیٹھا ہے. وہاں پہ ایک واقعہ ہوتا ہے وہ رپورٹ کر دیتا ہے، فوراً فیس بک پہ آ جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ تناسب بڑھ گیا، تناسب نہیں بڑھ گیا، رپورٹنگ بڑھ گئی، رپورٹنگ بہت بڑھ گئی. یہ واقعات اخبار میں آتے تھے، کرائم وغیرہ کے اخبار میں آتے تھے. اخبار کتنے لوگ پڑھتے تھے؟ اور کرائم کی خبریں چھاپنا یلو جرنلزم کہلاتا تھا، یلو جرنلزم. اب جو ہے وہ آپ الیکٹرانک میڈیا پر بھی آتا ہے، ساری خبریں وہی ہوتی ہیں. تو اب یہ رپورٹنگ بہت بڑھ گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑھ گیا. طلاق کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ جب سوشل میڈیا اس کو رپورٹ کرے گا اور فیس بک پہ خواتین جو ہیں اس کا واویلا کریں گی تو محسوس یہ ہوگا کہ یہ تو صاحب بہت کامن ہو گیا. میں تو اپنے 84 سال میری عمر ہو گئی، 70 سال میں نے 4 شہروں میں گزارے ہیں اور پڑھے لکھے ہمارا خاندان ہے اور تعلق بھی پڑھے لکھوں سے رہا ہے. میرے آس پاس سوسائٹی بھی اچھی رہی ہے، میں اچھی سوسائٹی میں. مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا، مجھے کوئی طلاق ہوتی نظر نہیں آئی، مجھے تو میں نے نہیں دیکھی. ایک آدھ اگر ہوئی ہے 70 سال میں، مجھے ایک واقعہ اپنی فیملی میں نظر آتا ہے، 2 شادیوں کا ایک. ہم کے ڈرامے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر گھر میں ہو رہا ہے. تو یہ رپورٹنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور فریق ایک نہیں ہوتا. دیکھیے کمپرومائز کرنے کی جو شرح ہے مردوں عورتوں کی جو ہے وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں ایک جیسی ہے، لیکن مرد بہت 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 ٹالریٹ کرتے ہیں. وہ کمپرومائز یہ کرتے ہیں کہ ہاں یار ہم اپنے شعبے میں کامیاب ہیں، گھر چل جائے. آپ جبیل الدین علی کو دیکھیے، آپ مشتاق یوسفی کو دیکھیے، افتخار عارف کو دیکھیے، کسی کو بھی دیکھیے. ان کی بیگمات کیا بہت پڑھی لکھی ہے؟ یہ کبھی آئیں پبلک؟ کسی نے دیکھا انہیں؟ نہیں دیکھا. وہ گھر چلا رہی ہیں اور گھر کامیابی سے چلا رہی ہیں. انہوں نے 2 شادیاں بھی نہیں کی، انہوں نے کسی سوشل لائف کا انتخاب بھی نہیں کیا. سوشل لائف ان کی بہت اچھی تھی لیکن نہیں، کسی نے نہیں کیا. آپ کو ریئرلی نظر آئے گا پولیٹیشنز جو ہیں ایک سوشل لائف ضرور رکھ لیتے ہیں. اور اب بھی جو میں دیکھ رہا ہوں، اب میرے خاندان میں بھرمار ہے، ایم اے، ایم ایس سی، ایم بی اے، کس سبجیکٹ میں ماسٹر لڑکیاں نہیں آ رہی ہیں. دے آر ڈوئنگ نتھنگ. بیسک بات ہوئی ہے کہ شوہر کو نہیں الاؤ کر رہے فیلڈ میں جانے کے لیے. ایک لڑکی نے ہمارے خاندان میں شیف کا کورس کیا، 4 سال لگائے، لاکھوں روپے خرچ کیا. گھر میں بیٹھی ہے، وہی کچن ہے، وہی آلو گوشت ہے، مٹر گوشت ہے. فائدہ کیا ہوا؟ پیسہ کتنا ضائع گیا. اور ایک لڑکی ہمارے خاندان کی ایکسپریس میں لکھتی تھی، انگریزی کے کالم لکھتی تھی، بلاگ لکھتی تھی. 4 سال ہو گئے، بھول گئی لکھنا. شوہر کہتا ہے کیا ضرورت ہے. اقبال احمد صاحب، جنریشن گیپ میں جو ہم نے سوال آپ سے کیا، آپ ہمیں اسی کی بات میں تھوڑا سا مزید یہ بتائیے کہ ایز اے فیملی کاؤنسلر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کے نوجوان کو اپنے پیرنٹس سے کیا شکایت ہے، ان کے کیا مسائل ہیں، اور ان کو اپنے والدین کو ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، ڈیل کرنا چاہیے، یا نوجوانوں کو ہی اپنے مسائل کو کس طریقے سے اپنے ماں باپ کے سامنے رکھنا چاہیے؟ دیکھیے مسئلہ تو یہ ہے کہ نوجوانوں کو احساس ہوتا ہے ذرا دیر سے. یعنی بائی دا ٹائم ان کے پاس اتنا شعور آتا ہے کہ وہ محسوس کریں کہ یار ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، زبردستی ہوئی، وہ ہو جاتے ہیں بالغ. بچپن میں یہ شعور نہیں ہوتا. وہ ایک بھیڑ کی طرح ہوتے ہیں کہ آپ جدھر چاہیں ہانک دیں، خاموشی سے وہ ہانک کے جاتے ہیں. یہ دے ڈونٹ ریئلائز کہ ہمارا ٹیلنٹ کیا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جب پتہ چلتا ہے کہ ٹیلنٹ کیا ہے اور کیا کرنا ہے انہیں، تو بائی دا ٹائم اٹ از ٹو لیٹ. وہ ایک غلط راہ پہ چلنے پہ مجبور کر دیے گئے ہوتے ہیں، آلریڈی چل رہے ہوتے ہیں. اب وہاں سے بیک ٹریک کرنا، واپس آنا کہ نہیں میں نے اب تک میڈیکل میں پڑھا وہ غلط تھا،
مجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پیرنٹس کے سامنے شروع سے وسائل رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے کہ والدین زیادہ باشعور ہوتے ہیں، وہ زیادہ سمجھتے ہیں. ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کے پاس قدرتی صلاحیت کیا ہے، اور بالکل ان کو اندازہ ہوتا ہے بچہ کیا کر رہا ہے. کرکٹ کھیل رہا ہے، کہانی لکھ رہا ہے، شاعری کر رہا ہے، یہ ان کو پتا ہوتا ہے. ایک صاحب نے ابھی فیس بک پہ ڈالا تھا کہ میرا بچہ جو تھا ناول لکھ رہا تھا، تو میں نے کہا بیٹا ایم ایس سی کر لو، آخری سال ہے. اور اس کے بعد میں نے کہا حضور سارے ہی ایم ایس سی کر لیں گے لیکن ناول کوئی نہیں لکھے گا. یہ کام آپ ہی کا بیٹا کر رہا ہے، کرنے دیں تو فخر کریں اس پہ. لیکن اس کے پیچھے احمد صاحب، اس کے پیچھے ایک خوف بھی تو پیرنٹس کا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر یا محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے پھر وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ کر لینا مگر پہلے وہ کام کر لو جس کام کے بعد تم کچھ ارن کر سکو یا کم سے کم اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکو. یہ خوف بھی ہمارے اسپیشلی یہ جو ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کے پیرنٹس کو آئی تھنک یہ خوف زیادہ جکڑا ہوا ہے. شاید یہ وجہ بھی ان کی پیرنٹنگ کے جو مسائل ہیں اس میں، پیرنٹنگ کے جو اصول ہیں پھر یہ اس میں اثر انداز ہوتا ہے. دیکھیے نا، یہ تو ایک بڑی کامن انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ والدین بچوں میں اپنا مستقبل دیکھتے ہیں، اپنی ناکامیوں کو کامیابی میں ڈلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں جو وہ خود نہیں کر سکے. اگر معاشی طور پر خود کامیاب نہیں تھے تو وہ چاہتے ہیں کہ معاشی طور پر بچہ جو ہے وہ اتنا کامیاب ہو کہ ان کے سارے خوابوں کی تکمیل ہو جائے. اب بچہ اس شعبے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ تو بہت بات کی بات ہے. عموماً اس وقت تک یا تو والدین ہوتے نہیں، یا والدین اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ اس پروسیس کا حصہ نہیں بنتے، اور اس سے ان کو اتنے فائد بھی حاصل نہیں ہو سکتے. کیا ہوتا ہے یعنی آپ ہمارے معاشرے میں بچے اگر ڈاکٹر ہیں تو وہ ماں باپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جو سب کے لیے کرتے ہیں وہی کرتے ہیں. اگر وہ مصور ہے، مصور تو خیر میں نہیں کہوں گا، جو کامیاب ہیں معاشی طور پہ، انجینئر ہیں اور آپ کے ڈفرینٹ فیلڈ کا کاروبار بھی کر رہے ہیں، تو وہ ماں باپ کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ وہ جو لائف کو انجوائے کرتے ہیں وہ خود کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ ان کو اگر آپ تھوڑا سا انتخاب کا حق دے دیں تو کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کا پروفیشن وہ اپنی مرضی سے اختیار کریں، یا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ان کو ہیلپ کر دیں پروفیشن میں. تیسرا جو اہم چیز ہے وہ ہے شریک حیات کا انتخاب، جو آئی تھنک کہ وہ تو ہر صورت میں گیمبل ہی ہوتا ہے. آپ ساتھ نہیں چل سکتے. میں کیا ایک مثال ہے لیکن میں نام نہیں لے سکتا کہ وہ ہم خیال تھے، ان کا شوق ایک تھا، رجحان ایک تھا، کامیاب تھے بحیثیت شاعر اور ادیب دونوں، لیکن وہ الگ ہو گئے. باقی تو میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ذہنی مطابقت کسی قسم کی بھی اس شعبے میں رجحان کے اعتبار سے کہیں ہو. جب تک کہ وہ الگ الگ شعبوں کے ماہر، ایک کو گھر چلانا ہے، بچوں کو پالنا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو بڑا اور شوہر کا بھی، شوہر بھی ایک بچہ ہی ہوتا ہے، اس کو بھی سنبھالنا ہے، اس کو بھی پالنا ہے. جب تک عورت اس کام میں کامیاب نہیں ہوگی تو کامیابی ایز اے ہول فیملی کے حصے میں نہیں آتی. تو خواتین کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کہا تھا، تو خواتین جو ہیں وہ ان کو جو نہیں مل رہا ہے وہ شاید ذہنی طمانینت ہے، کہ ان کو کچھ وقت اپنی ذہنی طمانینت کے لیے ملنا چاہیے، مشاغل کے لیے ملنا چاہیے، کچھ اپنی شیئرنگ کے لیے ملنا چاہیے کہ وہ کسی سے شیئر کر سکے اپنے مسائل، اپنے خواتین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی. وہ نہیں ہوتا، وہ سارے اچھا، راستے جو ہیں دور ہو جاتے ہیں. ہم بہت آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ 8 مارچ کو جو وومن مارچ نکلتا ہے اس میں جتنے بھی بینرز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پلانٹڈ ہوتے ہیں. آپ کو مغربی ممالک پلانٹ کر رہے ہوتے ہیں سارے بینرز. یہ آپ کی عورت کے اصل مسائل ہیں ہی نہیں. کیا ہمارا معاشرہ اپنے معاشرے کی عورت کے اصلی مسائل سمجھتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں، کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے معاشرے کی عورت کی حقیقی مسائل کیا ہیں؟ میں نے لڑکے نا حقیقی مسائل یہ ہیں کہ اس کے ذہن کو بھی قبول کیا جائے، صرف جسم کو نہ قبول کیا جائے. کہ وہ جسمانی طور پہ جو پرفارم کر سکتی ہے بچوں کی تربیت میں، کھانا پکانے میں، گھر کی صفائی میں، یہ سب فزیکل ہے. اس کی ایک شخصیت جو ہے وہ ذہنی بھی ہے، مینٹل. اس کا ایپٹیچیوڈ ہے یا نہیں ہے.
لیکن وہ شیئرنگ چاہتی ہے، وہ شیئرنگ گھر میں نہیں ہوتی، وہ شوہر سے بھی نہیں کر سکتی، وہ ساس سے بھی نہیں کر سکتی، کسی سے بھی نہیں کر سکتی. اگر اس کو ایک سوشل سرکل ہو جس میں وہ شیئر کر سکے تو آئی تھنک شی ول فیل ویری ریلیکسڈ، کچھ بہتری ہوگی. کیا وجہ ہے کہ خواتین کو ان کے سوشل سرکل سے باقاعدہ کاٹا جاتا ہے؟ چاہے کوئی بھی ایسا سرکل جو ان کے میکے سے ہو یا ان کی دوستوں کا ہو، باقاعدہ ان کو اس سرکل سے کاٹا جاتا ہے اور کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ ان کی دماغی گروتھ کے لیے بڑا اچھا ثابت ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن یہ دو طرفہ ہے. خواتین اگر ایک جگہ سے کٹ جاتی ہیں، فرض کیجیے میکے سے کٹ جاتی ہیں، میکے میں ان کا ایک ذہنی شیئرنگ تھی کسی کے سب کے ساتھ، تو کیا سسرال میں یہ قائم نہیں ہو سکتی؟ سسرال میں میرا گھر ہے فار ایگزامپل، میرے گھر میں سب پڑھے لکھے ہیں، تو یہاں پہ وہ شیئرنگ کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن یہاں پہ وہ ایک اپنائیت کا ماحول نہیں ہوتا جو اپنے میکے میں ماں باپ کے ساتھ بچپن سے ہوتا ہے قائم. وہ یہاں پر آ کر ایک مہاجر کی حیثیت ہوتی ہے کہ ان کو سیٹل ہونا ہوتا ہے، ان کو ایک نئی دنیا میں آباد ہونا ہوتا ہے، نئی جگہ پہ قدم جمانے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ان کو ایک تو موقع نہیں ملتا. کہ بات وہی ہے کہ تمام کام جو پرفارمنس ان کی ہوتی ہے وہ فزیکل ہوتی ہے، مینٹل پرفارمنس ان سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کی جاتی. مینٹل پرفارمنس میں تو دیکھیے نا، آپ گھر کے کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں. میں جیسے مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ خواتین کو اگر ہم وہاں تعلیم دیں کہ انٹیریئر ڈیکوریشن، اپنے یہ ایونٹ پلاننگ اور ہائیجین، فزیکل اینڈ فزیولوجی اینڈ ہائیجین، میڈیکل سائنس، جہاں بچوں کی صحت کی دیکھ بھال کر سکے، ان کی ڈائٹ کا شعبہ ہے، اس میں تو ان کو تعلیم ملتی نہیں ہے. یہاں احمد وہ اقبال صاحب، جی احمد اقبال صاحب، آپ اس وقت اپنی ایک بات کی نفی کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو ان کی مرضی کی فیلڈ میں جانا چاہیے، اور یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین صرف پرٹیکولر. نہیں، میں ایپٹیچیوڈ کی بات کر رہا ہوں. اگر ایپٹیچیوڈ کسی خاتون کا ہے مصوری کی طرف یا شاعری کی طرف تو اس کو ضرور جانا چاہیے. باقی ایپٹیچیوڈ کے معاملات نہیں ہیں، باقی اقتصابی علوم ہیں کہ جو آپ سیکھتے ہیں تو سب سیکھ لیتے ہیں، ایک جیسا سیکھتے ہیں، سب ایک جیسا کرتے ہیں. ایک میڈیکل سائنس کی کلاس میں 60 بچے ہیں، 100 بچے ہیں، لیکن ان کے اندر کریٹو صلاحیت تو نہیں ہے. وہ تو ایک اقتصادی معاملہ ہے کہ سب ایک ہی چیز پڑھ رہے ہیں، ایک سلیبس پڑھ رہے ہیں، ایک ہی کام کر رہے ہیں. وہ کام جو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کے ذہنی صلاحیت کام آئے، انٹیریئر ڈیکوریشن ہے. کریٹو آرٹس میں سے وہ بھی آتا ہے. کریٹو آرٹس کے اندر ایونٹ مینجمنٹ بھی آتی ہے. کریٹو آرٹس کے اندر بچوں کی پرورش بھی آتی ہے کہ آپ ان کو بچوں کو کیسا رکھتے ہیں، کس قسم کی انکریجمنٹ دیتے ہیں. یہ آپ کا کریٹو کام ہے، کہ کتابوں میں نہیں لکھا. کہ آپ بچوں کو دیکھتے ہیں تو بچوں کے ساتھ کتنا شیئر کرتے ہیں. میرے والد جو تھے میرے ساتھ بیٹھ کے تاش کھیلتے تھے. ہم 4 بہن بھائی، 2 بھائی اور 2 ماں باپ تاش کھیلتے تھے بیٹھ کے، کیرم بورڈ کھیلتے تھے، وہ اسنیکس اینڈ لیڈرز. اب یہ کہاں ہے؟ اب اپنا اپنے موبائل لیے بیٹھے ہیں. آپ مجھے بتائیے کیرم بورڈ کتنا بڑا آرٹ ہے، کتنی بڑی سائنس ہے، کتنے ٹینجنٹس بنتے ہیں اس کے اندر، کتنے آپ اسکل کا استعمال کرتے ہیں میتھمیٹیکل. آپ مجھے بتائیے کہ تاش کے اندر کتنا مائنڈ انوالوڈ ہے. کیا گھر کے افراد بیٹھ کے نہیں کھیل سکتے؟ نہیں، نہیں کھیلتے. ہوئی ریسپانسبل فار آل دیٹ؟ بچے تو ذمہ دار نہیں ہیں. میرے ماں باپ نے تو میرے ساتھ کھیلا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو کام ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں. تاش آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوا، کیسینوز چل رہے ہیں. کیرم بورڈ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوا. اگر آپ کھیلیں گے تو اس کے اندر آپ ایک اسکل ڈیولپ کریں گے، وہ شیئرنگ بھی ہوگی، ایکسائٹمنٹ بھی ہوگی. اگر وہ یہ گھر کے اندر یہ انڈور گیمز ہے، وی ڈونٹ ڈو دیٹ. اپنے موبائل ضرور دلوا دیتے ہیں، اور موبائل پہ آپ پابندی بھی نہیں لگا سکتے، لیکن آپ ایک رجحان پیدا کر سکتے ہیں کہ بیٹا یہ گھر کے اندر ہم آپ ایک دوسرے کے ساتھ یہ چیز شیئر کر سکتے ہیں. ہم تو علمی بحث نہیں کر سکتے لیکن کھیل تو سکتے ہیں. کیوں نہیں کھیلتے؟ آؤٹ ڈور نہیں ہے، انڈور گیم تو ہیں. ہم کیا کرتے احمد ہیں؟ اقبال صاحب، آج کل کچھ اس طرح سے کچھ تبدیلیاں بھی آ گئی ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو بچے ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں ان کو ویڈیو گیمز میں بھی اچھے خاصے اسکوپ مل رہے ہیں. وہ اپنے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں اور ماشاء اللہ اپنا ولاگرز بن رہے ہیں آج کے بچے. تو ان کو کیرم کی طرف لگانا اور یہ سب کچھ کرنا آج کے معاشرے کی، آج کے زمانے کی شاید ڈیمانڈز بھی کچھ اور ہیں. ایسا نہیں، یہ کوئی رولنگ نہیں دی جا سکتی.
کہ جو انسٹاگرام پہ فلمیں بنا رہا ہے یا جو اس پہ لکھ رہا ہے ٹویٹر پہ، اس کو تاش نہیں کھیلنا چاہیے. یہ تو ریکریشن ہے، یہ ریکریشن ہے، یہ کام نہیں ہے. جو کام وہ کر رہا ہے وہ ضرور کرے. میں سمجھتا ہوں میری اپنی فیملی میں ایک بچہ جو ہے پیدائشی طور پہ فوٹوگرافر ہے. ماں باپ تو اس کو فوٹوگرافی ہول ٹائم نہیں کرا، سکھا بھی نہیں رہے. وہ اپنے موبائل سے جو کام کرتا ہے وہ، میں تو آئی ریکگنائز ہم کہ یار یہ ہے فوٹوگرافر، یہ پیدائشی فوٹوگرافر ہے. وہ سموسے لینے جاتا ہے تو وہاں پہ سموسوں کی تصویر بنا رہا ہوتا ہے کہ ایک تلنے میں ایک سلو پروسیس دکھا رہا ہوتا ہے. پوری کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ پوری کیسے بنتی ہے، کیسے پھولتی ہے، کیسے نکالی جاتی ہے. اور سڑک پہ سے پتھر اٹھا لیتا ہے، اس کو دھو کے اس کے اندر سے رنگ نکال لیتا ہے اور ان کی فوٹوگرافی کرتا ہے. وہ نویں جماعت سے کر رہا ہے یہ کام. لیکن ہم اپنے گھروں میں، آپ بچے سے، اگر بچہ اچھا ٹویٹر ہے یا انسٹاگرام پہ اچھا کام کر رہا ہے یا شارٹ فلمیں بنا رہا ہے، میں نے اپنی پوتی کے ساتھ شارٹ فلمیں بنائی ہیں. شارٹ فلمیں وہ ویڈیو سائنس میں کر رہی ہے. اسکرپٹ میں دے دیتا ہوں اس کو، کیمرہ ورک سارا وہ کرتی ہے. اس کا پورا اسٹوڈیو گھر کے اندر ہے. تو گھر کے اندر آپ جو بات کر رہی ہیں، ایک پروفیشنل اسکل، اس کا ایپٹیچیوڈ، اور ایک گھر کے اندر پارٹیسپیشن کا رجحان، جس میں فیملی کے اندر ایک دوسرے کے لیے لائکنگ اور انڈرسٹینڈنگ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. وہ یہ انڈور گیمز تھے، ہیں، اب بھی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جب فارغ ہوں تو ہم یہ صرف موبائل لے کے اپنے اور چپ چاپ اپنے بیٹھے رہیں اپنے اپنے کمروں میں. اس وقت وی کین پارٹیسپیٹ. ہم بات بھی کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ حریف بھی بن سکتے ہیں. بچے بھی جیت سکتے ہیں ماں باپ سے، خوش ہو سکتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کو ہرا دیا. احمد اقبال صاحب، ہماری گفتگو ہو رہی تھی خواتین کے مسائل کے حوالے سے، تو ہم نے جتنی بھی گفتگو کی وہ شہری خواتین کے حوالے سے تھی. دیہی خواتین کے کیا مسائل ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کون سے ایسے مسائل ہیں جن کا باقاعدہ جن کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے، ہمیں کام کرنا چاہیے؟ دیہی خواتین کو سب کیونکہ سے شہری عورت تو کہیں نہ کہیں شور مچا کر اپنے مسائل کا ڈسکس کر ہی دیتی ہے، اس کا بیانیہ دے ہی دیتی ہے. ایک ہماری جو دیہی عورت ہے وہ بالکل، وہ سب سے زیادہ جسے ہم کہیں کہ کچلا ہوا مسئلہ ہوا طبقہ ہے، جس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کہنا اور کچھ نہ کچھ کرنا ضرور چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن ایک شہر میں جیسے شہری خواتین کے مسائل مختلف ہیں، تو دیہات میں سمجھتا ہوں کہ تقسیم کار پہ تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی وہ جو کام کر رہی ہیں اور مرد جو کام کر رہے ہیں اس پہ ان کو اعتراض نہیں ہے. زیادہ مسئلہ وہاں پر ہے کم سنی کی شادی کا، کم سنی کی شادی کا، زبردستی کی شادی کا، یا وہ جو پرانے سلسلے صحت ہیں. کے مسائل، صحت کے مسائل بہت ہیں. تو مرد کی بھی وہی ہیں. صحت کے مسائل وہاں پر کیا ہے؟ صحت کی سہولت کچھ بھی نہیں ہے. میں ایک دیہی ڈسپینسری کے، جو میرے ایک دوست کے والد تھے، تو بتاتے تھے کہ سالانہ بجٹ 450 روپے ہے اور 10 اسکوائر کلومیٹر میں کا ایریا میں ایک ڈسپینسری ہے. وہ کہتے میں ان کو پانی میں اسپرنگ گول کے بھی نہیں دے سکتا. آج بھی وہی صورتحال ہے. تو وہ طبی مسائل تو وہی ہیں. عورت کا صرف یہ ہے کہ بہرحال کچھ تو کچھ مسائل جو ہیں وہ وہی ہیں کہ وہ کیا کاروکاری کا مسئلہ ہے، یا اس تبادلے میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یا بطور تاوان کے اس کو دے دیا جاتا ہے. لیکن سب سے بڑا شاید کمزنی کی شادی کا ہی ہے. تو اس میں قانون ہے، تمام ہر طرح کا قانون ہے. زبردستی کا قانون بھی ہے کہ نہیں ہو سکتی شادی، عمر کا قانون بھی ہے. لیکن آپ دیکھیے منافقت دیکھیے معاشرے کے پڑھے لکھوں کے منافقت دیکھیے. میں اپنے پورے خاندان کو اس میں شامل کرتا ہوں کہ 1962 کا فیملی آرڈیننس ہے جس میں نکاح نامہ ہے. اس نکاح نامے پہ آج بھی لکیر پھیری جاتی ہے. ہم پھیرتے ہیں. کیوں؟ یہ قانون ہے، فیملی آرڈیننس ہے، ملک کا قانون ہے. اب یہ آگے جناب زیادتی کا قانون یا جسمانی تشدد کا قانون کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ کیا کرے گی اور استعمال اس کو کیسے کرے گی؟ کہاں جائے گی؟ یہ جو تمام قوانین بن رہے ہیں سب کے سب کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے.
بالکل 1% نظر نہیں آتا. جو جاتی ہیں عورتیں عدالتوں میں یا تھانوں میں، ان کا حشر آپ دیکھیے. اور مرد کا حشر وہی ہوتا ہے، مرد کا بھی وہی ہوتا ہے، لیکن عورت تو اس سے بھی زیادہ ہے کہ وہاں پہ تمام مرد بیٹھے ہیں انتہائی متاثر. جائے تو صحیح طرح وہ شکایت کرنے، پھر اس کو دیکھیے کہ کیا خطابات ملتے ہیں اور کیا کس زبان میں اس سے گفتگو ہوتی ہے. یہ تو ہم کے ڈرامے جو ہے نا، خوبصورت حویلیوں میں، خوبصورت لباسوں میں، یہ ڈفرینٹ چیز ہے. یہ ہم خواب دیکھتے رہتے ہیں ساتھ جاگتے میں، وہ ٹھیک ہے. حقائق کی دنیا بہت مختلف ہے. وہ تو بیچاری دیہاتی عورت کیا کرے گی جب شہری عورت کچھ نہیں کر سکتی؟ مجھے بتائیے. ایک ہراسمنٹ کا قانون ہے، اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں عورتیں، اس پہ کوئی شک نہیں. وہاں مرد مظلوم ہے، سارا بول ہی نہیں سکتا ہو. کیا بولے، کہاں سے ثبوت لائے؟ یہ اب تک جو ہمارے معاشرے میں کیسز ہوئے ہیں، سارے کے سارے اس کے شکار مرد ہوئے ہیں، لیکن اس سے عورت کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ ابھی میسا رفیع نے کیا ہے علی ظفر پہ، اس کے ساتھ وہ دوسری خاتون بھی آ گئی ہیں، وہ حاضر نہیں ہو پا رہی ہیں عدالت میں. وہ بہت پرانی وہ خاتون ہیں، عفت عمر. عفت عمر تو عفت عمر اسی گواہ کے طور پہ بھی نہیں حاضر ہو پا رہی. میسا رفیع کو کیا ملا؟ علی ظفر ہی جیتا نا. یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کروڑوں روپے وہ کما رہا ہے، وہ بھی کما رہی ہے، اپنی اپنی زندگی ہے. کوئی پرسنل گرج ہے کیا ہے؟ ہراسمنٹ کا کیا قانون ہے اور وہ کس کام آ رہا ہے؟ یا تشدد کا قانون ہے؟ مجھے آپ بتائیے، کسی شوہر کو بلایا گیا تھانے میں، کہیں کسی عدالت میں پیش ہوا تشدد میں؟ قانون تو پتہ نہیں 10-20 سال پرانا تو ہے. ابھی بچوں کے تشدد کا قانون بنا دیا ہے. آپ کا خیال ہے بچوں کا تشدد ختم ہو جائے گا اس سے؟ بچوں کے کتابوں میں بھرتے جاتے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں سارے اس قوانین. بہانے سر، اس بہانے تسلی رہتی ہے نا کہ قانون ہے. میرا خیال ہے اس کی اذیت زیادہ ہوتی ہے کہ قانون ہے مگر ہمارے لیے نہیں ہے. قانون ہے، ہماری صحیح، مدد بالکل نہیں. درست. ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، قانون تو ہے. یہ بالکل تمام درست. چیزیں جب تک معاشرہ عملی طور پر، اور میں بہت معذرت کے ساتھ یہ اس میں بہت کچھ ہندو معاشرے پر تھوپا جاتا ہے. مثال کے طور پہ شادی میں اسلام نے عورت مرد کو حق دیا ہے. وہ جب ہندو معاشرے میں رہے تو ماں کے پاس چلا گیا. ماں کے پاس جب یہ حق کیا تو کیا ہوا؟ بر دکھاوا شروع ہوا. اس کے بعد منگنی شروع ہوئی، اس کے بعد مایوں آیا، پھر چوتھی تک، اور اس کے بعد تک ستواسا اور یہ وہ سارے ہندو ہمارے مذہب میں نہیں ہیں. اس میں ہم ہندو بن گئے سارے میں. بیوہ کے حقوق ہمارے معاشرے میں پورے ہیں، وہاں نہیں ہے. تو اب ہم جب دولے پن کا اس کا شکار ہوں گے تو ہمارے مذہبی، معاف کیجیے گا، مذہبی اقدار جو ہے نا، ان کو بھی ہم دوہرا استعمال کرتے ہیں. یہاں پر کوئی نہیں بولتا. 4 شادی کے معاملے میں عورتیں چلانے لگتی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ مسئلہ وہ مذہبی نہیں ہے، ان کا مسئلہ ہے معاشرتی. جی. میں نے کہا بھائی، شرع کہتی ہے کہ جی ساس سسر کی خدمت نہیں کرنی، آپ کا فرض نہیں ہے. شوہر آپ کو الگ رکھے، لیکن کیا یہ کوئی عورت ڈیمانڈ کر سکتی ہے؟ کیا دیور اور جیٹ سے پردہ کر سکتی ہے؟ سب شرع ہے. پریکٹیکلی کیا صورت حال ہے؟ کیا ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو منسوخ بھی نہیں کر سکتے. ہم میں ہمت نہیں ہے. ہمارے پاس وہ سوسائٹی نہیں ہے، وہ لا نہیں ہے، وہ ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. ابھی تک آپ دیکھیے کہ جو قوانین ہیں اس پہ کس قانون پہ عمل ہو رہا ہے. ہم اپنے رویے بدلنے کو تیار نہیں ہیں. میں بڑی اچھی سوسائٹیز میں پچھلے 40 سال سے اچھی، جن کو پوش کہہ لیجیے آپ، سوسائٹی میں رہتا ہوں، لیکن مجال ہے کہ جو یہاں پہ رویوں میں فرق نہیں ہے. فرق تو اب آپ کیا کریں گے؟ قانون بنوا کے کیا کریں گے؟ یا یہ جو خواتین کی تحریک ہے، یہ تو ابھی 100 سال میں عورت کہاں آئی ہے؟ سال کی تاریخ ہے یہ. 100 سال گزر چکے تو تب جا کے عورت نے، اس کو اگر یہ نہ ملتا سوشل میڈیا کا سہارا تو کیا کرتی؟ میں نے تو پوچھا تھا کہ یہ جو تمام فیمنزم کی تحریک ہے، کیا یہ خواتین اپنے اسکول میں یا کالج میں
की तरबियत दे सकती हैं। लड़कियां जहाँ पढ़ती हैं उनको कह सकती हैं कि बेटा तुम्हें ये नहीं करना है, आगे जाके मर्द का मुकाबला करना है। एक जुमला बोल के देखें, अगले दिन नौकरी छुट्टी हो जाएगी। मगर वो अखबार में क्यों नहीं लिखती, वो किताब क्यों नहीं लिखती, वो ट्वीट क्यों नहीं करती, वो ब्लॉग क्यों नहीं लिखती? सारे सब कुछ जो कोई है वो इस 5 स्टार होटलों में या सड़क पर जुलूस निकालने में है। ये तो कोई अमली तरीका नहीं है। वो क्यों, वो अप्रोच कर सकती हैं, वो जा सकती है, घरों में पहुंच सकती हैं, उनका पैगाम पहुंच सकता है। मैंने अभी लिखा था कि ईरान में खवातीन ने, जो फ्रेंच ट्रांसपोर्ट कंपनी थी उसके खिलाफ तहरीक चलाई खवातीन ने, तो खवातीन जो है वो बसों में चढ़ गई। फ्रेंच कंपनी थी। ये खुलत हैदर ने लिखा है कोहे दमावंद में, ये वाकया 1979 का है, कि खवातीन जो है बसों में चढ़ गई और उन्होंने कहा बसों में मत जाओ, टैक्सियों में जाओ, रिक्शा में जाओ। ये फ्रेंच ट्रांसपोर्ट कंपनी है, पैसा फ्रांस को जाता है। तो वो अपने घरों से जेवर ले आई। उन्होंने कहा कि टैक्सी महंगी है, रिक्शा महंगी है, ये लो पैसे, पैसे हमसे लो, बस में मत जाओ। हो गई दिवालिया फ्रेंच कंपनी, हो गई दिवालिया। कंज्यूमर सोसाइटीज है बरतानिया में, एक अपील कर दें, दी एंड, वो कारोबार ही खत्म। वो कहेंगे कि नहीं, एक हफ्ते आपको प्याज नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, टमाटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सारे मुल्क में पड़ा रहेगा प्याज और टमाटर। ये क्यों नहीं करती खवातीन? कि यहाँ पर महंगाई का रोना है, घर नहीं चलता, खराजात पूरे नहीं होते, रो रही है। 200 रुपये ले आएंगी टमाटर, 400 रुपये ले आएंगी, टैक्स खरीद लेगी, टमाटर चोरी ले आएंगी। व्हाट इज दिस? कंज्यूमर सोसाइटी तो खवातीन का काम है। कितना बड़ा इत्तेहाद बन सकता है ये हमारी फेमिनिस्ट तहरीक चलाने वाली खवातीन को उनकी असल ताकत क्यों नहीं देती? कि भाई ये सब जो शौहर हैं आखिर तुम्हारी मानते हैं, शादी का मामले में बस बोल नहीं सकता, औरत की मर्जी से होती है शादी। आपके घर के अंदर सारा खाना पकाना ये सब औरत करती है। जरमुरीद का लफ्ज कहां से आ गया? जरमुरीद कौन होते? मर्द ही होते हैं ना। माँ क्यों कहती है कि ये सारे के सारे जादू कर दिया है? सारी बहुएं क्यों जादू कर देती हैं? भाई आप भी तो बीवी थी, आपने अपने शौहर पे किया था जादू। अब आपके बेटे का वक्त आया तो आप कह रही हैं जादू कर दिया। आप कहती थी आपने मेरे हाथ पे रखो अपने शौहर से, आपकी बेटी की बीवी आई तो वो अगर कहती तो आप गलत लगता है आपको। इस माशरे की औरतों सही जहनी इस पर तो लाइए, जहनी सतह पे समझने की सलाहियत तो पैदा कीजिए। अभी मैंने आपको कंज्यूमर सोसाइटी की मिसाल दी, सबसे बड़ी। कभी आज तक हमने कोई फेसबुक पे कोई पढ़ा कोई कि भाई ये करो? किसी मोहल्ले में इत्तेहाद हुआ, किसी शहर में हुआ? मुल्की सतह पर तो छोड़ दीजिए। ये कंज्यूमर जितने हमारे एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं दुनिया की, कहते हैं कि आप दुनिया की कोई चीज खरीदें वो 24 कंपनियों को जाती है। ये जो सारे अमेरिकन और आ गए हैं हमारी कंज्यूमर सोसाइटी बना दी है, ये किसने बनाई है? वो खवातीन को अपील करते हैं कि इनसे पैसा खींचा जा सकता है, इनको बेवकूफ बनाया जा सकता है, इश्तिहारबाजी से, स्लोगन से, मॉडलिंग से। तमाम खवातीन यूज हो रही हैं, महंगाई बढ़ा रही हैं। वो महंगाई के सद्देबाब के लिए जरा उनको शौर नहीं दिया गया, शौर नहीं दिया जाता और कोशिश भी नहीं हो रही। इस महंगाई को रोकने वाली तो खवातीन है, मर्द तो नहीं कर सकते। दुनिया भर में खवातीन करती हैं। पाकिस्तानी माशरे में क्यों नहीं हो रहा? ये जो काम करना चाहिए वो नहीं करना, और जो नहीं करना चाहिए वो करना है। अब आप ये पुकार कर रहे हैं कि ये क्या उस पे डांस हो रहे हैं और क्या कपड़े पहन रही हैं, और ये किन नॉन इश्यूज पर बात कर रहे हैं? नॉन इश्यूज। मुल्क की आधी मैन पावर को आपने रखा है जो प्रोडक्टिव हो सकती है। बांग्लादेश को देखिए, ग्रामीण बैंक ने खवातीन से क्या काम लिया, पूरी मईशत को बदल दिया। खवातीन ने, ग्रामीण बैंक ने, उन्होंने जब कारोबार किए तो उनके कर्ज लिए उन्होंने, तो उनकी वापसी की शरह थी 98.5%। मर्दों की शरह है 55%। मर्द नहीं वापस करते। ग्रामीण बैंक जिसपे यूनुस को नोबेल प्राइज मिला था बांग्लादेश के,
وہ اس نے گرامین بینک جو ہے خواتین کی مدد سے چلایا ہے. کوآپریٹو فارمنگ، کوآپریٹو ایجوکیشن، ہر چیز میں کوآپریٹو سوسائٹیز خواتین چلاتی ہیں. عورت فاؤنڈیشن نے کیا کیا، میں نام نہیں لیتا، وہ سب میری دوست ہیں، لیکن آپ بتائیے مجھے کہ انہوں نے کس طرح موٹیویٹ کیا خواتین کو، کہیں کیا کسی فیلڈ میں. اب ہمارے معاشی حالات جو ہیں وہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہیں. اس میں آپ نے مجھے بتائیے کہ یہ جو ابھی آگے کہ ہم پر ایک بلا نازل ہو گئی تھی وبا کی صورت میں، ہم ایک سال سے لاک ڈاؤن میں ہیں. اس لاک ڈاؤن میں خواتین نے کیا پارٹ پلے کیا؟ کیا ان کا پارٹ نہیں تھا؟ جب مرد گھر بیٹھ گئے، مزدوری ختم ہو گئی، ڈیلی ویجز ختم ہو گئے، تو کیا خواتین نے کچھ کیا؟ کیا ان کو کسی نے کہا کہ بھائی اب تمہارا کام ہے، اب یہ گھر میں بیٹھ کے تم کر سکتی ہو؟ مرد تو نہیں جا رہا دفتر، وہ اب دکان نہیں کھول رہا، اس کا ہوٹل نہیں چل رہا، اس کی کمپنی نہیں چل رہی. لیکن ہم نے دیکھا ہے بہت ساری خواتین نے ماشاءاللہ سے اپنے آن لائن بزنس اسٹارٹ کیے ہیں انہی کرونا کے دنوں میں، کیے ہیں، بالکل کیے ہیں، بالکل کیے اور ہیں، اپنی لیکن اور بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جو کام جو ان کے ذہنی ذریعے ہے، وہ ہے ان کی اجتماعی قوت کو حفاظت کی طرف لانے کی. وہ اس کنزور سوسائٹی سب سے بڑی مثال ہے. ادھر لانے کے لیے کسی نے ایک وہ جو لکھا ایک پوسٹ لکھی فیس بک پہ. میں بہرحال یہ کہوں گا کہ اس میں کوشش کریں کہ بچوں کو شخصی آزادی دیں اور ابتدا سے دیں. آپ یہ نہ کہیں کہ 5 سال کا بچہ جی کیا جانتا ہے، نہیں، 5 سال کا بچہ جانتا ہے. آپ کوشش کریں کہ اس کو اکوموڈیٹ کریں، تھوڑے سے اپنی لچک پیدا کریں خیالات میں، نظریات میں. اپنے تعلیم کی اور پرورش کے جو اصول ہیں تھوڑا سا ان کو بدلیں. وقت بہت بدل گیا ہے. بہت بہت شکریہ احمد اقبال صاحب، آپ سے گفتگو کر کے بے حد اچھا لگا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت کچھ جاننے کا موقع ملا اپنے معاشرے کے حوالے سے، خواتین کے مسائل کے حوالے سے. انشاءاللہ پھر کوئی موقع ہوا تو آپ کو ضرور دعوت دیں گے. موضوع بہت طویل ہے، میں موضوع اپنا بہت طویل ہے. میں اپنا کام کرتا ہوں، باقی اب اپنی آواز ضرور اٹھاتا ہوں، پوسٹ پہ بھی لکھ دیتا ہوں. ابھی میری ایک پوسٹ تھی، کسی خاتون نے جو ہے واویلا کرتے لیے ایک جواب نہیں دیا. آپ کی بھائی، لیکن میں اپنا کام کرتا رہوں گا. میں تو خواتین ہی کے لیے کر رہا ہوں، آپ دیکھیں بنیادی طور پہ انہی کے کاز کو پروموٹ کر رہا ہوں. چلیے جی، اب ہمیں اجازت دیجیے احمد اقبال صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. پھر انشاءاللہ بات ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ کسی موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے. اپنا بہت چل خیال رکھیے گا. جی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا. تو جناب یہ تھے ہمارے ساتھ احمد اقبال صاحب، جن کے ساتھ ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کسی وقت کسی موقع پہ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.